दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। और हम निस्बत वाले हैं, निस्बत की बात करते हैं आखिरी शेर, क्योंकि मेरा मूड है 15 मिनट भी तकरीर करो मगर कुछ बेहतर सुना दो। निस्बते मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसे की बख्शिश नहीं। निस्बते मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसे की बख्शिश नहीं। मेरे खालिक ने ये खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मेरे खालिक ने ये खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातिया शायरी लिखना जानता हूँ मगर पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला इसको क्या हुनर किस अंदाज में देता है, लेकिन जब कभी कभी इश्क बढ़ता है तो पढ़ता जरूर हूँ, फटी आवाज में ही सही। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया वो कुरान मुक़द्दस की आयत का भी एक हिस्सा है और कलमे तैयबा का भी एक जुज़ है। बाबू क्या बात है, अगर कोई ज़रूरत हो तो जाओ आ जाओ, और अगर शैतान के बहकाए में जा रहे हो तो ध्यान करना। वो तो मस्जिद में भी जाने वालों को चैन से बैठने नहीं देता है, किसी को मस्जिद में ले जा करके बहकाता है, किसी को मस्जिद के बाहर रोक करके बहकाता है। शैतान हर तरह बहकाता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? कहीं बाहर किसी को रोक देगा, चुगली एक दूसरे की कराएगा, और मस्जिद में किसी को बिठने के बैठने के बावजूद भी चिंगोटी काटेगा। टाइम ज्यादा हो रहा है, देखो जल्दी बेचैनी पैदा करेगा, जल्दी मस्जिद से भागो। शैतान का काम है, वो अपने अपने हिसाब से बहकाता है। कुरान मुक़द्दसा की एक आयत का एक हिस्सा भी है और कलमे मुक़द्दसा का दूसरा जुज़ भी है। क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम और आपके नबी रब के रसूल हैं। रसूल का माना भेजे हुए के होते हैं, यानी हम और आपके नबी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए हैं, भेजे हुए पैगंबर हैं। रब की तरफ से आप आए इंसानियत को एक पैगाम देने के लिए, इंसानियत को सीधा रास्ता बताने के लिए, इंसानियत को सच्चाई की तलकीन करने के लिए हम और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। गिरतों को संभालने के लिए, बेवाओं के लिए सहारा बन करके आए, यतीमों के लिए आसरा बन करके आए। हम और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारे जहान के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। आसान जुमला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बार बार नाम नहीं लूंगा, मुस्तफ़ा कह दूंगा, आप समझ जाएंगे। मुस्तफ़ा का माना चुने हुए के, क्योंकि हम और आपके नबी भी रब के चुने हुए में से भी एक अल्लाह के बंदे हैं। तो कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा रब तबारक व तआला ने जिनको लाजवाब बनाया, वो मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ा जिनको रब तबारक व तआला ने बेमिसलो मिसाल पैदा किया, वो मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ा जिनके तलवों का जवाब नहीं, वो मुस्तफ़ा। जिनके कदमों का जवाब नहीं, वो मुस्तफ़ा। जिनके लबहाए मुबारका का जवाब नहीं, वो मुस्तफ़ा। जिनके उंगुश्तहाए मुबारका का जवाब नहीं, वो मुस्तफ़ा। जिनकी प्यारी नैनों का जवाब नहीं, वो मुस्तफ़ा। जिनके दंदाने मुबारक का जवाब नहीं,
وہ مصطفیٰ جن کے سینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ، اور جن کے مدینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ۔ زیادہ چلا کے نہیں بولوں گا، اس لیے کہ چند آدمی ہیں، بس یہ چاہوں گا سمجھ جاؤ، تقریر اسٹیج پر کبھی کبھی کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت، کون مصطفیٰ؟ جن کا زمین پر چلنا اگر انسانیت دیکھ کر کے اپنی طرح مماثلت کا دعویٰ کرتی ہے تو اسی قدم ہائے مبارکہ سے عرش بری پر بھی جاتا ہوا دیکھ لے۔ جن کے انگلیوں کو دیکھ کر کے نبی کی برابری کا جو لوگ نادانی میں دعویٰ کرتے ہیں، اگر نبی کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں تو انہی انگلیوں کے اشارے سے جان کو دو ٹکڑوں میں ہوتا ہوا بھی دیکھ لیں۔ اگر تم نبی کے دستہائے مبارکہ کو دیکھتے ہو تو اسی سے آب رحمت کو جاری ہوتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر تم نبی کے آنکھوں کو دیکھتے ہو تو یہ وہ آنکھ ہے جس آنکھوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا، یہ بھی دیکھو۔ اگر تم نبی جی آخر الزمان کے لمحہ مبارکہ کو دیکھتے ہو تو آپ کے مبارک ہونٹوں سے پتجھڑیاں، آپ کے مبارک ہونٹوں سے پھول کی پتی جھڑتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر نبی کے دندان مبارک کو دیکھتے ہو تو انہی دندان مبارک سے زیادہ خوشبو اور زیادہ سے زیادہ روشنی پھوٹتا ہوا بھی دیکھو۔ اسی بنیاد پر تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و مثال پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ ہم اور آپ کے نبی جی آخر الزمان نے حضرت جبریل امین سے پوچھا تھا ایک مرتبہ، اے جبریل امین، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ کریم اللہ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، بہت سارے پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ اے روح الامین، آپ نے بڑی بڑی بادشاہت کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر کیا آپ نے ہماری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، میں نے حضرت انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا ہے، نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کے پاس رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، ایک سے ایک سلطنت کو دیکھا ہوں، بڑی سے بڑی چیزوں کو دیکھا ہوں، بڑی سے بڑی رعایا کو دیکھا ہوں، بڑے سے بڑے تاجور کو دیکھتا ہوں، مگر یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسری ہی چیز پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی طرح روز اول سے اب تک نہ کسی کا وجود ہوا تھا اور نہ اسے صبح قیامت تک کسی کا آپ کی طرح وجود ہو سکتا ہے۔ نبی جی آخر الزمان کی طرح رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ شاعر کہتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں، ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے، سارا دریا یہ روشنائی کا ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ میں مائک پر تیز نہیں بول رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ مائک آپ کا کہیں بیٹھ نہ جائے، جب کھینچا گیا ہے تو تب یہ بیٹھا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں آہستہ بول کے کام چلا گیا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ آپ کی زبان قبول فرمائے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، نبی کے آخر الزمان کی اگر حیات طیبات اچھل کر کے بیان کرنے کے انداز میں بیان کیا جائے، ہماری عوام پسند کرتی ہے، واہ مولانا کیا تقریر بول رہے ہیں، لیکن میرا مزاج یہ نہیں ہے۔ میں جہاں پر تقریر کرتا ہوں وہیں پر تدریس بھی کرتا ہوں، جہاں پہ میں بیان اپنا سناتا ہوں وہیں پر لوگوں کو درد بھی دیتا ہوں۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو قرآن مقدس میں کہا گیا ہے کہ تم تمام کے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ سب سے بہترین امت کون؟ سب سے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کون؟ نبی جی آخر الزمان کے امتی، یعنی ہم اور آپ۔ یہی تو قرآن مقدس کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم تمام کے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت پیدا کی گئے ہو۔ لیکن ہم میں سے ہر انسان بہتری کے دعوے میں لگا ہے، اس بنیاد پر تباہ ہے۔ ہم آپ سے بہتر، یہ ہمارا تصور، ہم ان سے بہتر، یہ ہمارا تصور، ہم ان سے بہتر، یہ ہمارا تصور۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ قرآن مقدس اس بات پر شاہد ہے،
فسجدوا تو تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا جملہ کہا تھا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ رب کا سجدہ کرتا تھا مگر رب کی چاہت کا سجدہ نہیں کیا. جانتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ یہی جملہ آپ کے سامنے میں دعوے کے طور پر پیش کیا تھا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. تو آپ مجھے بتاؤ ابلیس کے سجدے کو کاؤنٹنگ کیا جائے، گنتی کیا جائے، روئے زمین پر بچھا دیا جائے تو کوئی ایسی زمین رائی کے برابر نہ ملے گی جہاں پر ابلیس کا سجدہ نہ پہنچ جائے. سجدہ اتنا زیادہ کرنے والا اگر اپنے آپ کو بہتر کہہ دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہو، جنت میں ہو، سید الملائکہ ہو، اساتذۃ الملائکہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے جنت سے، باہر پھینک دیتا ہے. تو اگر ہم باہر ہو اور تمام کے تمام لوگوں میں سے ہم ایک دوسرے پر یہ دعویٰ پاتے ہو میں بہتر ہوں، تو جب ابلیس جنت میں رہنے والا میں بہتر کا جملہ کہا تھا رب نے اسے جنت سے باہر نکال دیا. ہم باہر رہ کر کے اپنے آپ کے اچھے کے دعوے دار ہوں گے تو کیا جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب آپ کو طریقہ نہیں ہے. ہمیں نادان گدھے کا جملہ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے. ایک کو دن مدرسے میں خود دال چاول کھایا، اپنی اہل و عیال کو کھلایا نہیں، توفیق نہیں ہوئی. وجہ شیطان دل میں بیٹھا ہے، نہ خود کو پڑھنے دے گا نہ اہل و عیال کو پیدا کرنے کے بعد پڑھنے کی توفیق دے گا کہ پڑھائے، بلکہ گدھے کی سوچ رکھ کر کے اپنے اندر رہے گا. گدھے کا کام بوجھا ایک جگہ سے کھانا دوسری جگہ لے جا کر کے پٹکنا. بس اسی کام میں ہم بھی رہیں گے، ہمارے بیٹے رہیں گے، ہماری بیٹیاں رہیں گی. جبکہ ایمان والا کیا سوچتا ہے، کیا تصور کرتا ہے؟ قرآن مقدس کی پہلی آیت اور نزول کے اعتبار سے پہلی آیت، ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ ملاؤ گے عقل ٹھکانے آ جائے گی. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول اقرا سے فرمایا، یعنی اے محمد پڑھیے. حضرت یہ جملہ ہے نا، گدھے کا جملہ کا برا تو ضرور لگے گا لیکن ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اگر تم دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے ترقی کے منازل حاصل کر سکتے ہو. تمہاری بہو بیٹیاں دنیاوی تعلیم حاصل کرے یقیناً پیسہ زیادہ کما سکتی ہے. تمہارے بیٹے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرے ہو سکتا ہے 1,00,000 2,00,000 کا مہینہ کما لے، لیکن جب تم مر جاؤ گے تو نہ نہلانے کا مسئلہ تمہارا بیٹا بتائے گا، نہ قبر میں لٹانے کا مسئلہ تمہارا بیٹا بتائے گا، اور نہ ہی وہ سگے پر کھڑا ہو کر کے جنازہ پڑھائے گا. مولوی تو نادان تو ہو سکتا ہے، مولوی تو حقارت کی نگاہوں سے دیکھو یہ ہو سکتا ہے، مولوی کی رسوائی کرو یہ ہو سکتا ہے، مگر نادان اگر تو مر گیا تو تیرا جنازہ یہی مولوی پڑھائے گا. تو پیدا ہوا تیرے کان میں یہی مولوی اذان پڑھا، تیری نسل پیدا ہوئی اسی مولوی نے تیرے بچے کے کان میں اذان پڑھی، تیرا نکاح ہوا اسی مولوی نے اذان پڑھا. ہر جگہ تو مولوی ہی کام میں آ رہا. تو کس کے کام میں آ رہا ہے؟ کس کے کام میں آ رہا ہے؟ صرف سوچ ہماری، ہم پڑھے میں بہتر. ابلیسی سوچ چھوڑو، ابلیسی تصورات چھوڑو، نیک سوچ کے اپنے اندر لاؤ، اسلامی ماحول لاؤ. ایک بات مجھے بتاؤ، اگر کھیت میں کام نہ کرو فصل نہیں ہوگی. فصل لگا دو، گھاس اکھاڑ کے نہ پھینکو، پھر بھی فصل تباہ ہو جائے گی. کیا ہم نے اپنی زندگی سے کبھی گھاس اکھاڑنے کی کوشش کی؟ نیکی فصل ہے ہماری اور برائی گھاس ہے. فصل کو ہونے دے گی؟ کیا ہم نے اپنے اندر سے کبھی چغلی ہٹایا؟ کیا ہم نے اپنے جسم کے اندر سے زناکاری ہٹایا؟ کیا ہم نے اپنے اندر سے بد کلامی ہٹایا؟ کیا ہم نے اپنے جسم کے اندر سے کبھی کسی کی برائی کرنا ختم کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ جان لو کہ یہ چغلی کرنا ایسی بری لت ہے کہ تمام کے تمام گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی کھاد کو جلا کر کے خاک کی طرح کر دیتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سمجھا رہا ہوں. سمجھنا چاہیے ہم کو. اس سے پہلے میں آیا حضرت بڑی لوگ آؤ بھگت کیے، شام میں بھی لوگوں نے دھیان کیا، صبح میں بیٹھا ضروریت کے اعتبار سے لوگ آ کر کے لیے. آج لگ بھگ 1 ہفتے سے میں آؤں. اب کس لیے ہوں؟ صرف کی مطلب یہاں سے امتحان دینے کا. آج میرے مدرسے پر خود جلسے دستار بندی ہے لیکن میں آپ کے وہاں کیوں؟ اپنی مجبوری کے تحت.
لیکن کسی کو رب نے توفیق نہیں دی یا کر کے پوچھے مولانا صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کھانا آ رہا کہ نہیں، کھائیں کہ بھوکے ہیں؟ ہم سب کے سب مہمان مانتے ہیں. کیسا طریقہ ہے؟ بے عزتی اپنی آپ کی کرو. اگر وہی ہم بتا دیں کہ آپ نے یہاں غلط کیا ہے تو مولانا صاحب برے ہے کہ نہیں؟ ہم خود اپنی رسوائی کریں، ہم خود گڑھے میں گرے. اگر کوئی مولوی بتا دے گڑھے میں گر رہے ہو، رسوائی ہو جا رہی ہے نا. کیوں؟ آخر ہم مسلمان ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم پر ہمیں مشن دیا ہے. ہر قدم پر ہمیں چلنے کا دستور بتایا، کھانے کا دستور بتایا، پینے کا دستور بتایا، ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا، استنجا کا طریقہ بتایا، بستر بچھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا. جس قوم کے پاس اتنے سارے دستور ہو وہ قوم تباہی کے راستے پر کیوں جا رہی ہے؟ اس کا مقصد ہم زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، عملی طور پر نہیں ہے. اگر آج کسی مسجد پر تالا لگ جاتا ہے، چاروں طرف سے مسلمان چیخ پڑتے ہیں مسجد میں تالا کیوں لگ گیا. اگر کہیں پر کسی مسجد کو تباہ کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے لوگ چیخیں مارتے ہیں مسجد کیوں ہماری توڑ دی گئی. توڑی کیوں گئی؟ یہ دوسروں پر الزام کیوں ٹھہراتے ہو؟ الزام دوسروں پر کیوں؟ اگر مسجد میں مصلین رہیں گے تب کوئی توڑے گا کیا؟ مسجد میں نمازی آئیں گے کوئی تالا لگائے گا کیا؟ جب انسان اپنے کھیت کو دھیان نہیں کرتا ہے تو پڑوسی کتنوں میں کاٹ لے کوئی دقت ہے کیا؟ اب اگر برابر دیکھو گے تب پڑوسی اگر میرے کاٹا تو اس کو بولو گے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، میرے چھانٹ رہا ہے تو کیوں اتنی غلطی کر رہا ہے؟ بول سکو گے کہ نہیں بول سکو گے؟ اور دیکھنے ہی کبھی نہ جاؤ تب کھیت کی ہمیں فکر ہے کہ وہ ہمارا، دکان کی ہمیں فکر ہے یہ ہماری، مکان کی ہمیں فکر ہے یہ میرا. لیکن یہ ہم تمام کے تمام لوگ جو ہوا میں محل بنائے ہوئے ہیں سب جھوٹے دنیا کے لوگ، اس بنیاد پر کہ اگر یہ مکان ہمارا ہوتا تو مرنے کے بعد ہمیں اسی میں رکھا جاتا، اگر یہ باغیچہ ہمارا ہوتا تو مرنے کے بعد ہمیں اسی میں دفنایا جاتا، اگر یہ کھیت ہمارا ہوتا مرنے کے بعد اس کھیت کا مالک ہمیں قرار دیا جاتا. ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمیں بھی دفن کیا جائے گا. مقصد لوگ دکھا رہے ہیں یہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹا تھا. مکان کے لیے لڑتا تھا تو کہتا میرا ہے، دکان کے لیے لڑتا تھا کہتا تھا یہ میری دکان ہے، اور تمام کے تمام چیزوں کے لیے لڑتا تھا. لیکن جا رہا ہے دیکھو دونوں ہاتھ کھول کر کے جا رہا ہے، جہاں عام مسلمان دفن ہوتے ہیں وہی دفن کیا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ لڑ دو جھگڑا بھائی کی، یہ بھائی ہمارے یہ بھائی ہمارے، یہاں سے نالی گزرنا ہمارے دروازے سے نہیں گزرنی چاہیے. تو بھائی میری نالی کیسے آگے وہ کیسی جائے گی؟ ہمارے دروازے میں آنا چاہیے. یہ ہمارا سیوا، یہ ہمارا دستور. کیوں آخر ایسا؟ ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں لیکن باقی انگلیاں ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں. ہم دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں، معاملات حل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھپکے میں کیجیے، خاموشی کے ساتھ کیجیے. قسم وحدہ لا شریک کے اللہ تعالیٰ جہاں پر تمہاری رسوائی زمانہ کرنا چاہے گا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب پیدا فرما کر کے تمہاری رسوائی نہیں ہونے دے گا. سچے من سے تو ہو جاؤ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہجرت کر کے کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بغداد جا رہا ہوں. کہا حضور اگر آپ جلدی نہ آ پائیں، آنے میں لیٹ ہو اور میں ملنا چاہوں تو بغداد میں کہاں ملوں گا؟ ہم اور آپ کی، میں آپ کی صرف میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، بغداد میں کہاں ملوں گا؟ تو آپ کے جملے پر جواب میں فرمایا کہ آنا بغداد میں مجھے جھوٹوں کے محلے میں تلاش کر لینا. کہاں؟ جھوٹوں کے محلے میں مجھے تلاش کرنا. کیا بات ہے؟ جھوٹوں کے محلے میں. وہ خادم کو کچھ دنوں کے بعد یاد آئی. یاد آنے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے پہنچے حضرت بایزید بستامی کو، اور ڈھونڈتے ہوئے چاروں طرف پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے.
وہاں پر پہنچنے کے بعد بغداد میں آپ نے پوچھا بھائی جھوٹوں کا محلہ کون؟ سب لوگ لگے ڈانٹنے، سب لوگ لگے پھٹکارنے، سب لوگ لگے لعنت اور ملامت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ جھوٹوں کے محلے میں مجھے تلاشنا. غور کرنے کا مقام. کوئی آدمی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے والا نہیں. ہر طرف آپ ڈھونڈتے رہے، ہر طرف آپ کوششیں کرتے رہے، ہر طرف آپ جد و جہد کرتے رہے، تھک ہار گئے. آپ ترنت نکلے قبرستان کی طرف، سوچے چلیں یہیں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پیر و مرشد کے وسیلے سے، اگر اسی کا کرم ہوا تو پیر و مرشد سے ملاقات ہو. تصور آپ نے مانا. جیسے ہی اندر قبرستان میں گھستے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیچ قبرستان میں حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہوئے. آپ کی نگاہ بایزید بستامی پر پڑی. آپ نزدیک میں گئے، فرمایا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، پورے بغداد کے لوگوں نے، کئی لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، ذلیل و خوار کیا، رسوا کیا، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹوں کا محلہ یہی تو ہے. کہا یہ جھوٹوں کا محلہ؟ کہا ہاں. کہا وہ کیسے حضور؟ کہا دیکھو پوری دنیاوی زندگی میں پیسے کو اپنا کہتے نہیں تھکتے تھے، دکان کو اپنی کہتے نہیں تھکتے تھے، مکان کو اپنا کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اولاد کو اپنی کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، دنیا کی ہر چیز کو میری ہے میری ہے کہا کرتے تھے. لیکن سب کے سب چیزیں چھوڑ کر کے یہاں سب آ کر کے بس گئے ہیں. مقصد سب سے بڑا تو جھوٹ یہی ہے. اگر مکان ان کا تھا تو ساتھ لے کر کے آتے، دکان ان کی تھی تو ساتھ لے کر کے آتے. دنیا کی تمام چیزوں کے مالک اگر حقیقت میں یہ تھے تو تمام کے تمام چیزیں دنیا کی اپنے ساتھ میں لے کر کے آتے. جب تو یہ سچے قرار پاتے. دیکھو سب کے سب جھوٹے ہیں کہ نہیں جھوٹے؟ کیا مقصد؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ہم اور آپ اپنے دلوں میں کل انائن یترسو بما فیہ. حضور فرماتے ہیں ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. ہر برتن سے کیا ٹپکتا ہے؟ جو ٹپکتا ہے اس میں ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہا ہوں، گدھے کا، آپ لوگ اس پہ کشمکش میں ہوں گے، اس پہ دلیل ذہن پہ رکھا ہوں، لیکن کس بنیاد پر کہا ہوں؟ بیس کوئی ہوتا ہے، ورنہ آپ میری تقریر ہونے کے بعد مولانا صاحب ہم لوگوں کو ایسا بول دیے اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا. پھر میں یہ کریں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اگر سالن کی پیالی وہاں سے لے کر کے آئیے اور چلتے وقت جب وہ چھلکے گی تو اس سے نیچے کیا گرے گا؟ سالن. سالن گرے گا نا. پانی کا لوٹا لے کر کے چلیے، جب چھلکے گا تو اس سے کیا گرے گا؟ پانی. شربت کا لوٹا لے کر کے چلیے، چھلکے گا تو اس سے شربت. ایسے ہی انسان، حضور نے اسے مثال سمجھانی چاہیے، ایسے ہی انسان اگر اس میں کچھ ڈالو گے، مثال کے طور پر لوٹے میں پانی بھرا ہوا ہے، اگر مزید پانی ڈالو گے تو پانی گر جائے گا. اب اس کے اندر اگر سالن ہوگا، تھوڑا پانی ڈالو گے تو سالن گر جائے گا. کسی کے اندر شراب ہو، تھوڑا پانی ڈالو گے تو شراب ہی دکھنا چالو ہو جائے گا. ایسے ہی ہر انسان کے دل ہے، دماغ ہے. اگر اس دل و دماغ کے اندر خرافات ہے تو انسان اچھی بات بولے گا تو بھی خرافات محسوس ہوگی. اور اگر یہ دل و دماغ پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ستھرا ہے تو اس کے اندر جب شفافیت بھری ہوئی ہے، پاکیزگی بھری ہوئی ہے، کوئی بات آپ ٹیڑھی بھی کہہ جاؤ گے تو وہ انسان یہ سوچ کر کے ٹال دے گا یہ انسان ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب میں جملہ کیا کہا تھا؟ علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ ایک جملہ فرماتے ہیں، علم چنداں کی بیشتر خانی، گر عمل در دنیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چو بر چوپایا کتابیں چل. کیا علم چاہے جتنا تم حاصل کر لو، اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم نادان ہو. ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا علم تو سب کے پاس ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، اتنا علم تو سب کے پاس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا. تو علم چاہے جتنا حاصل کر لو، اگر عمل تمہارے اندر نہیں ہے تو نادان ہو. دوسرا جملہ، نہ صاحب تحقیق ہو سکتے ہو اور نہ ہوشیار قرار پا سکتے ہو. بیوقوف بھی کہہ دیا علامہ شیخ سعدی نے. اور مثال تمہاری جیسے گدھے پر کتابوں کا گٹھڑ ہو.
تو اگر چند باتیں ہم جانتے ہیں چند کتابوں سے یا علماء کرام سے سن کر کے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس بنیاد پر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے. اگر انسان کے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ جنت میں جائے گا، اعمال برے ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں جو کچھ بھی کہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے کہا ہوں، آپ کی سچائی اور سیدھے راستے کو پکڑنے کے لیے کہا ہوں. اور ہر انسان کے پاس اپنا اپنا ذہن ہے، کس سے کیا ٹپکے گا یہ تو وقت بتائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. اگر پتہ ہوتا یوسف میں حسن کس کا ہے تو تمام مصر کے بازار نعت پڑھنے لگے. اگر پتہ ہوتا کہ یوسف میں حسن کس کا ہے تو تمام مصر کے بازار نعت پڑھنے لگے. ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ذہن سماعتوں کا والد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں. بس دو تین شعر کے لیے آپ کے ذہن سماعتوں کا والد وہ آ رہے ہیں. نعت پاک مصطفیٰ سماعت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم وہاں تک تہنیوں پہ آپ جلدی ہے وہاں دوسرے رہوں گا آپ سے پڑھ دیتے نہیں. اللہ